In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस नए चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट करने से पहले हमें कैश बुक का चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऐसे न्यू स्टूडेंट्स जो अभी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैं एडवाइस करूंगा कि वो पहले कैश बुक का चैप्टर जो है उनकी वीडियोस देखें, जिसमें ख़ास तौर पे डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक या 3 कॉलम कैश बुक थी। अब डबल कॉलम कैश बुक जब हम बनाते थे वहाँ पर हम क्या करते थे और फिर हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, इसके बारे में आज हम बेसिक्स जो हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स की वो करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं कि कैसे क्यों ज़रूरत पेश आई, ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है, ये क्यों बनाते हैं, इस सारे के बारे में हम देखते हैं। ठीक, देखिए ये हम बिज़नेस है हमारा। अब इसकी जो लेन देन है, जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो कुछ नकद हो रही हैं और कुछ बैंक के ज़रिए हो रही हैं। जो बैंक के ज़रिए लेन देन हो रहा होता है इसका रिकॉर्ड कौन कौन मेंटेन कर रहा होता है। एक तो बिज़नेस बजाते खुद इसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि बैंक के ज़रिए उन्होंने किसको चेक दिया था, किससे चेक आया, बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं। और सेकेंडली इसका रिकॉर्ड बैंक भी बनाता होता है। तो ये दो पार्टीज़ एक ही रिकॉर्ड को दो मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड कर रही होती हैं। जब एक ही चीज़ को दो मुख्तलिफ पार्टीज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि हो सकता है कि जो इन्होंने रिकॉर्ड किया हो और जो इन्होंने रिकॉर्ड किया हो उसमें कोई ना कोई फ़र्क आ जाए। मिसाल के तौर पर जब हम अपने पास कैश बुक बनाते हैं, मैंने अभी जिक्र किया कि कैश बुक बड़ी ज़रूरी है। डबल कॉलम कैश बुक मिसाल के तौर पर जब हम बनाते हैं उसके अंदर इस तरीके से हमने 2 कॉलम कैश बुक जो है वो पढ़ी थी। इधर कैश बैंक, इधर भी कैश, इधर भी बैंक। अब ये जो कैश वाला हिस्सा है इसका बैंक को कोई इससे गर्ज नहीं है। बैंक को इससे कोई नहीं है कि हम कैश वाला मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। असल में टैली होना है इस कॉलम ने, कैश बुक के बैंक वाले कॉलम ने टैली होना है, जो बैंक से स्टेटमेंट हमने लेनी है। अब हमने जो है वो एक मंथ की फॉर एग्जांपल हमने बैंक बैलेंस जो है वो फाइंड किया। यहाँ पर हमारा बैलेंस जो है लेट्स सपोज वो आया 15,000। एट द एंड ऑफ मंथ हमने रब्ता किया बैंक से और वहाँ से हमने ली बैंक स्टेटमेंट। जब हमने बैंक स्टेटमेंट ली तो हमें पता चला कि बैंक स्टेटमेंट में हमारे पैसे पड़े हुए हैं 12,000 रुपये। तो आप सोचें कि ये बिज़नेस आपका हो, जो आप अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, उसमें आपके पास आ रहा हो कि बैंक में आपके 15,000 पड़े हुए हैं, बैंक कह रहा हो कि आपके हमारे पास 12,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो कैसा महसूस होगा आपको। तो आप यकीनन कोई नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे होंगे, कोई नॉर्मली फील नहीं कर रहे होंगे। आप फ़ौरन आपके अंदर एक तजस्सुस आएगा कि ये 3,000 कहाँ गए मेरे। तो वो 3,000 ढूंढने की कोशिश करेंगे ना हम कि ये फ़र्क क्यों आया है। तो जब भी कैश बुक के जो बैंक कॉलम है इसमें और जो बैंक स्टेटमेंट होती है इसका दूसरा नाम पासबुक होता है। कुछ बुक्स वाले पासबुक लिखते हैं, कुछ बैंक स्टेटमेंट लिखते हैं। तो जब भी कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में कोई डिफरेंस आ जाए, जैसे ये डिफरेंस आ गया, तो उस डिफरेंस को ढूंढने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं उस स्टेटमेंट का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो अब आपको पता चला कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों तैयार करते हैं। अब कुछ लोगों के जहन में आ रहा होगा कि ये भी कोई एक अकाउंट होता होगा या ये कोई एक अलग से गोशवारा होता होगा। तो इसका अकाउंट से ये ऑफिशियली बैंक्स ऑफ, ये जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, जैसे ऑडिट पर्पज़ के लिए हम लोग
اپنا انکم سٹیٹمنٹ دکھاتے ہیں، بیلنس شیٹ دکھاتے ہیں، اپنے انویسٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے فائنینشیل سٹیٹمنٹس دکھاتے ہیں. تو بینک ریکانسلیشن سٹیٹمنٹ یہ ہمارا انٹرنل ڈاکومنٹ ہے، یہ ہم خود کے لیے بنا رہے ہیں کہ اس کے درمیان میں ڈفرنس کیوں آیا ہے. تو جب بھی ہم اس کی ڈیفینیشن اگر کریں تو ہم کہیں گے اف دیر از اینی ڈسکریپنسی بٹوین دا بیلنس آف کیش بک اینڈ دا بیلنس آف پاس بک دین وی ہیو ٹو پریپیئر اے اسٹیٹمنٹ کالڈ بینک ریکانسلیشن اسٹیٹمنٹ، تاکہ وہ فرق دیکھا جا سکے، پتہ چلایا جا سکے کہ ڈفرنس کیوں آیا ہے. تو اب آپ کو بینک ریکانسلیشن اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور کیوں بناتے ہیں یہ پتہ چل گیا. اب ہم تھوڑا سا جو اس کے اندر ٹرمز یوز ہونی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ٹرمز کون کون سی ہو سکتی ہیں. جیسے ابھی میں نے کہا کہ یہاں پر کمپیریزن ہونا ہے کیش بک کا اور کمپیریزن ہونا ہے پاس بک کا. تو یہ دو بکس تو استعمال ہوں گی، ایک تو کیش بک اور دوسری ہوگی پاس بک. اب کیش بک میں ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیبٹ سائڈ بھی ہوتی ہے، ایک کریڈٹ سائڈ بھی ہوتی ہے. جب ہمارے بینک میں پیسہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیبٹ کرتے ہیں. یعنی جب جمع ہو رہا ہوتا ہے ہمارے بینک میں پیسہ تو ہم اس کو ڈیبٹ کرتے ہیں، اور جب بینک سے پیسہ آؤٹ فلو ہو رہا ہوتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے، منفی ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ کریڈٹ کرتے ہیں. تو کیش بک کے لیے جو ڈیبٹ ہے وہ پلس ہے اور جو کریڈٹ ہے وہ مائنس. یعنی اگر پیسہ آ رہا ہے تو وہ ڈیبٹ ہے، جا رہا ہے تو کریڈٹ ہے. اب پاس بک کے لیے یہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. کیوں اپوزٹ ہوتا ہے؟ جب ہمارا پیسہ بینک میں آ رہا ہے وہ ہمارا تو ایسٹ ہے، تو ایسٹ ہمارے بڑھ رہے ہیں اس لیے وہ ڈیبٹ ہے، وہ پلس جو اس کا یعنی اضافہ جو ہے وہ ڈیبٹ ہے. جب بینک میں ہمارا پیسہ بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ بینک کے لیے لائبلٹی بن رہی ہوتی ہے، بینک نے وہ پیسہ ہمیں واپس کرنا ہے. تو یعنی جب بینک میں پیسہ ہم جمع کروائیں گے یا ہمارا پیسہ آئے گا تو بینک کے لیے لائبلٹی ہوگی، اس لیے وہ کریڈٹ ہوتا ہے. اور اگر بینک سے ہم پیسہ نکلوا لیں تو بینک کی لائبلٹی کم ہو رہی ہے، اس لیے وہ ڈیبٹ کہلائے گا. تو ایک تو بات یہ ہم نے یاد رکھنی ہے کہ کیش بک کے لیے جو انکریز ہے وہ ڈیبٹ ہے، ڈیکریز کریڈٹ ہے، اور پاس بک کے لیے انکریز کریڈٹ ہے اور ڈیکریز جو ہے وہ ڈیبٹ ہے. اچھا، ہم نے یہ تو پڑھا کہ بینک ریکانسلیشن اسٹیٹمنٹ ہم کیوں بناتے ہیں کہ اگر کیش بک اور پاس بک میں کوئی فرق آ جائے، کوئی ڈفرنس آ جائے تو اس وجہ سے ہم بینک ریکانسلیشن اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں. لیکن وہ ڈفرنس آتا کیوں ہے؟ اگر ہم اس کی کازز تلاش کریں اگر ہم اس کی وجوہات تلاش کریں، کازز تلاش کریں، تو مینلی جو ہمارے پاس آتی ہیں کازز وہ تین طرح کی ہیں. ایک ٹائمنگ آف ٹرانزیکشنز، دوسرا نمبر آف ٹرانزیکشنز، اور تیسرا ایررز ان کیش بک اور پاس بک. یہ تین وجوہات ہو سکتی ہیں. اب ٹائمنگ آف ٹرانزیکشن سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے ہمارے پاس ہمیں دو کنسیپٹ بھی ملیں گے. اب ٹائمنگ سے کیا مراد ہے؟ جی ہم مثال کے طور پر ایک کلائنٹ کو ہم نے پیمنٹ کرنی تھی، ہم بنا رہے ہیں لیٹ سپوز آج کی ڈیٹ میں ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں. آج ہے ہمارے پاس 28 جولائی. اب 28 جولائی کو ہم لوگ جو ٹرانزیکشن ہم نے کسی کو پیمنٹ کرنی تھی، ہم نے چیک بنا کے دے دیا. اب جب ہم نے چیک بنا کے دے دیا، ہم اپنی کیش بک کی کریڈٹ سائڈ پہ اپنے بینک میں سے پیسے مائنس کر دیں گے. مثال کے طور پر ہم نے 5000 کا چیک دیا تو ہم اپنے کیش بک کی کریڈٹ سائڈ پہ بینک کے کالم میں سے 5000 مائنس کر دیتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ سے 5000 چلا گیا. لیکن وہ شخص آج 28 جولائی کو بینک میں نہیں جاتا، یا عاشور کی وجہ سے وہ چھٹی ہے، بینک بند ہے، یا کسی بھی وجہ سے ورکنگ ڈے نہیں ہے، تو جولائی کا مہینہ پورا گزر گیا. ہم جولائی کے لیے ہی اپنی بینک ریکانسلیشن اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں. ہم نے چیک دے دیا لیکن وہ 31 جولائی تک وہ بندہ یا مصروف ہو گیا، وہ بندہ وہ 31 جولائی تک اپنا چیک جو ہے بینک میں لے کے نہیں گیا. تو آپ بتائیں کہ ڈفرنس آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مثال کے طور پر ہمارے پاس کیش بک میں پیسے پڑے ہوئے تھے 1,00,000 روپے، ہم نے 5000 کا چیک دیا 28 جولائی کو، ہمارے پاس تو وہ 95,000 بن گئے. جبکہ بینک میں جو پاس بک بن رہی ہے وہ 1,00,000 روپیہ پڑا تھا، وہ تو بینک کے پاس گیا ہی نہیں ہے. تو بینک میں کتنے پڑے ہوئے ہیں ابھی تک؟ 1,00,000. تو یہ ڈفرنس آ گیا نا یہاں پہ.
5,000 का। تو ایک تو فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائمنگ آف ٹرانزیکشن کا فرق ہوتا ہے۔ اچھا ایسے چیک جو ہم نے ایشو کیے ہوں، ایشوڈ لیکن ابھی تک وہ بینک میں پریزنٹ نہ ہوئے ہوں، بٹ ناٹ پریزنٹڈ فار پیمنٹ، ایسے چیک کو ہم کیا کہتے ہوتے ہیں؟ ان پریزنٹڈ چیکس کہتے ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہوتے ہیں؟ ان پریزنٹڈ چیکس۔ یہ کوشچن میں استعمال ہونے ہیں ان پریزنٹڈ چیکس جو ہوتے ہیں۔ ان پریزنٹڈ چیکس کون سے ہوتے ہیں؟ ہم نے چیک ایشو کر دیا لیکن جو ہمارا کلائنٹ تھا، جو کسٹمر تھا جس کا ہم نے پیمنٹ کی ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ابھی کہ وہ چیک لے کے بینک کے پاس جائے اور وہاں سے پیسے نکلوا لے۔ اچھا دوسرا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی نے چیک دیا، کسی کسٹمر نے، اور ہم نے وہ چیک بزنس میں ڈپازٹ کروا دیا۔ جب ہم ڈپازٹ کرواتے ہیں چیک، ہم فوراً اپنی کیش بک کے ڈیبٹ سائڈ پر بینک کے کالم میں پیسے ایڈ کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب ڈبل کالم یا ٹرپل کالم کیش بک پڑھی تھی، جب ہم چیک ڈپازٹ کرواتے ہیں ہم فوراً ڈیبٹ سائڈ پر بینک بیلنس اپنا بڑھا لیتے ہیں۔ یہی چیک اگر مثال کے دوران ہمارے پاس آیا ہوتا تو ہم نے یہاں 5,000 جمع کر کے اپنے پاس 1,00,000 5,000 کر لینا ہے۔ لیکن اگر آگے تو ٹائم لگنا ہے، ابھی تک بینک نے وہ کلیئرنس کے لیے متعلقہ بینک کو بھیجے گا، وہاں سے کلیئر ہو کے پیسے آئیں گے، اس کے لیے 2 دن لگیں، 3 دن لگیں، 4 دن لگیں۔ تو ہم اس سے پہلے اگر بینک بیلنس اپنا معلوم کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پر ڈفرینس ہوگا، اور وہ ڈفرینس ہمارا اس ٹائمنگ کی وجہ سے ہے۔ یعنی ایسے چیک بھی آ سکتے ہیں جو ہم نے ڈپازٹ کروائے بٹ ناٹ کریڈٹڈ، لیکن ابھی تک کریڈٹ نہیں ہوئے، ابھی تک بینک کو پیسے نہیں ملے، انہوں نے ہمارے بینک میں پیسے نہیں ڈالے۔ تو ایسے چیک جو ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہوتے ہیں ان کریڈٹڈ چیکس۔ ان کو ہم لوگ کہتے ہیں، دوسرا نام ان کا ان کلیئرڈ چیکس، اور ان کا تیسرا نام ان کلیکٹڈ چیکس۔ تو کوشچن کے اندر کبھی وہ ان کریڈٹڈ چیک کے نام سے ٹرانزیکشن دے دیتے ہیں، کبھی ان کلیئرڈ، کبھی ان کلیکٹڈ، تو یہ تینوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوشچن آئے پیپر میں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ ٹائمنگ آف ٹرانزیکشن جو ہے اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں نمبر آف ٹرانزیکشنز کی طرف۔ یہ فرق جو ہے وہ ہمارا ٹرانزیکشنز میں ڈفرینس کی وجہ سے بھی تو آ سکتا ہے۔ اب کیسے نمبر آف ٹرانزیکشن ڈفرینٹ کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ ہم بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، تو پھر فرق کہاں سے آ گیا؟ تو بھائی فرق آ سکتا ہے۔ کیسے فرق آ سکتا ہے؟ دیکھیں میں ابھی آپ کو ایک مثال دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک چیک آیا، کسٹمر نے ہمیں چیک دیا اور ہم نے اس کو اپنی کیش بک کے ڈیبٹ سائڈ پر بینک کے کالم میں درج کر لیا، اور ہم نے کہا یہ ابھی بندہ جائے گا تو یہ ہم چیک جو ہے وہ بینک میں بھیج دیں گے، لیکن وہ چیک ہمارے ڈرا میں پڑا رہا، ٹیبل کے اندر ہی رکھا رہا۔ ہم اپنی طرف سے مطمئن بیٹھے ہیں، ٹرانزیکشن کر کے ریکارڈ کر کے ٹرانزیکشن ہم نے درج کر لی کہ ہمارے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے جمع ہو گئے، لیکن ہم وہ چیک بھیجنا بھول گئے۔ کیا بینک نے بھی وہ ٹرانزیکشن کر رکھی ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے پاس ٹرانزیکشن ایک اضافی ہوگی اور بینک کے پاس ایک ٹرانزیکشن کم ہوگی۔ تو جو ایسے چیک ہوتے ہیں جو ہم درج کر لیں اپنے پاس اور بینک میں بھیجنا بھول جائیں، ان کو ہم لوگ اومیٹڈ چیکس کہتے ہوتے ہیں۔ ایک اومیٹڈ چیکس کی وجہ سے فرق آ سکتا ہے نمبر آف ٹرانزیکشنز میں۔ بعض اوقات ہم نے اپنا اکاؤنٹ، جیسے آپ کو پتہ ہو آپ کے کالج والے جو ہیں وہ آپ کو چلان دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اکاؤنٹ میں کھاتے میں جمع کروا دیں۔ جب ہم کوئی فیس آپ جا کے بینک میں جمع کروا دیتے ہیں، کیا آپ اسی وقت فوراً کالج کو فون کر کے بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے پیسے جمع کروا دیے ہیں، بینک میں ایک ٹرانزیکشن ایڈ ہوگی آپ کے کھاتے کی، لہذا آپ اپنے پاس کیش بک میں بھی اس کو درج کر لیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی بزنس چل رہا ہوتا ہے تو اس کے کلائنٹ بعد کو ڈائریکٹ ڈپازٹ ان کے اکاؤنٹ میں کروا دیتے ہوتے ہیں پیسے۔ تو جب وہاں پر ڈائریکٹلی پیسے ڈپازٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا علم ہمیں نہیں ہوتا، بزنس کو نہیں ہوتا، تو پھر وہاں پر نمبر آف ٹرانزیکشنز کے اندر ڈفرینس آ سکتا ہے۔ یعنی ڈائریکٹ ڈپازٹ اگر ہو رہے ہوں بینک کے اندر تو بینک کی ٹرانزیکشن زیادہ ہوں گی، ہماری ٹرانزیکشن کم ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر ڈائریکٹ پیمنٹس ہو رہی ہوں، ہم نے بینک کو آتھورائز کر رکھا ہو
کہ آپ ہمارے بہاف پہ ہمارے بجلی کے بل جمع کر دیا کریں، آپ ہمارے بہاف پہ ہمارا انشورنس پریمیم پے کر دیا کریں، آپ ہمارے بہاف پہ ہماری کلب کے جو چارجز ہیں سالانہ سبسکرپشن ہم نے لی ہوئی ہے وہ پے کر دیا کریں۔ ہم نے ہو سکتا ہے کسی نیوز پیپر کی سبسکرپشن لے رکھی ہو تو ہم بینک کو کہیں کہ آپ یہ ڈائریکٹ پیمنٹ کر دیں۔ بینک نے اس کے علاوہ اپنی سروس چارجز بھی تو کاٹنے ہوتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ انٹرسٹ کبھی ایڈ ہوا ہوتا ہے اور کبھی انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہوا ہوتا ہے۔ اے ٹی ایم کے چارجز کبھی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سے نظر آتے ہیں کہ یہ بینک نے اینول فی ڈیڈکٹ کر لی، ایس ایم ایس فی ڈیڈکٹ کر لیے۔ تو اس وجہ سے جو ڈائریکٹ پیمنٹس یا ڈائریکٹ ڈیڈکشنز ہوتی ہیں، ایک ڈائریکٹ ڈیڈکشنز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، ان کے آنے سے بھی نمبر آف ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں۔ تو نمبر آف ٹرانزیکشنز اگر ہمارے پاس 10 ٹرانزیکشن ہو، بینک کے پاس 12 یا 8 ٹرانزیکشنز ہوں، تو جب ٹرانزیکشنز کا فرق ہوگا تو بیلنس میں بھی فرق ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایررز، غلطی۔ اب غلطی تو ہو سکتی ہے، ہیومن بینگ ان کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ کیش بک بھی ایک ہمارا اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہوا بنا رہا ہے، اور پاس وہ بینک اسٹیٹمنٹ میں چاہے وہ کمپیوٹر پہ بن رہا ہے، وہاں انٹری تو کوئی ہیومن ہی بیٹھ کے کر رہا ہے۔ تو جہاں بھی ہیومن بینگس کی انوالومنٹ ہوتی ہے وہاں پر غلطی کے چانسز ضرور ہوتے ہیں۔ تو ایسا ممکن ہے کہ ہم نے لکھنا ڈیبٹ سائڈ پہ ہو، ہم اس کو کریڈٹ سائڈ پہ لکھ بیٹھے ہوں، ہماری وہ ریسیپٹ ہو، ہم اس کو پیمنٹ لکھ بیٹھے ہوں، یا ہم نے ایک دفعہ پیمنٹ لکھنی تھی ہم 2 دفعہ پیمنٹ لکھ بیٹھے ہیں۔ تو ایسا ممکن ہے کہ ایررز جو ہیں وہ ہماری کیش بک میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، پاس بک میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو غلطی کی وجہ سے بھی ڈفرینس آتا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو بینک ریکانسلیشن اسٹیٹمنٹ ہم بنا رہے ہیں، یہ کیش بک اور پاس بک کے بیلنس میں اگر کوئی ڈفرینس آیا ہے تو اس وجہ سے ہم بنا رہے ہیں، اور وہ ڈفرینس کس وجہ سے آتا ہے؟ وہ ڈفرینس ان 3 وجوہات ہیں: ٹرانزیکشنز کی ٹائمنگ، نمبر آف ٹرانزیکشنز، اور غلطیاں کیش بک یا پاس بک کے اندر۔ تو یہ ہماری بینک ریکانسلیشن اسٹیٹمنٹ کی بیسکس تھیں۔ اس کا فارمیٹ جو ہے وہ ویسے تو اگر ہم بات کریں تو وہ ایک جنرلی ایکسیپٹڈ جو فارمیٹ، ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہی ہر جگہ پہ فالو کیا جاتا ہے، لیکن ایک عام طور پر جو پریکٹس ہے وہ کچھ اس طریقے سے اس کا فارمیٹ ہوگا۔ آپ نوٹ کرنا چاہیں تو آپ کر لیں۔ یہاں لکھا ہوگا جی بینک ریکانسلیشن اسٹیٹمنٹ ایز آن، یہ ایک خاص دن کے لیے بنائی جاتی ہے اس لیے ایز آن لکھا جاتا ہے۔ اس میں ایک پلس اور ایک مائنس، ادھر پرٹیکولرس۔ اب اگر کیش بک سے ہمیں کوسچن سٹارٹ کیا گیا ہو تو ہم یہاں پر لکھیں گے بیلنس ایز پر کیش بک۔ اگر کیش بک کا بیلنس ہو تو ہم نے پڑھا ہے کہ پلس جو ہے وہ ڈیبٹ ہے اور مائنس جو ہے وہ کریڈٹ ہے۔ یہاں آپ چاہیں تو ڈیبٹ اور کریڈٹ بھی لکھ سکتے ہیں، تو اس کا بیلنس ادھر آ جائے گا۔ 2 چیزیں اس کے اندر ایڈ ہوتی ہیں جو زیادہ استعمال ہونے والی ہیں، ایک انپریزنٹڈ چیکس۔ یہ آپ یاد کرنا چاہیں تو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں کہ کیش بک والے جو کالم ہوتا ہے اس میں انپریزنٹڈ چیکس جو ہیں وہ ہمیشہ جمع کے کالم میں لکھے جاتے ہیں، چاہے اوپر بیلنس کوئی بھی ہو۔ اور اس کے علاوہ جو بھی بزنس کے اندر ڈائریکٹ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر ڈائریکٹ ڈپازٹ ہوئے ہیں، جو ڈائریکٹ انفلو ہوا ہے، وہ بھی ہم لوگ ایڈ کرتے ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹ انفلو یا ڈپازٹس، یہ 2 چیزیں جو ہے وہ ہم جمع کے کالم میں لکھتے ہوتے ہیں۔ اور 2 چیزیں جو ہیں جو کامنلی استعمال ہوتی ہیں وہ ہم مائنس کرتے ہیں، ایک انکریڈٹڈ، انکلیئرڈ یا انکلیکٹڈ چیکس، اور دوسرے ہے جو ڈائریکٹ آؤٹ فلو ہوتی ہے، جو بینک ہمارے بہاف پہ پیسے پے کر رہا ہے، جو ڈائریکٹ پیمنٹس ہو رہی ہیں، جہاں پہ ہم نے پڑھی تھی ڈائریکٹ پیمنٹس۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے مائنس والے کالم میں لکھی جاتی ہیں، اور پھر اینڈ پہ ہم لوگ ان کا بیلنس نکالتے ہوتے ہیں۔ جو سائڈ بڑی ہوتی ہے اس کا ٹوٹل کیا جاتا ہے۔ اب یہ سائڈ بڑی ہو اگر
تو بیلنس اس سائڈ پہ آئے گا. اس بیلنس کو ہم کہیں گے بیلنس ایز پر پاس بک. اگر یہ نارمل بیلنس کیش بک کا تھا تو یہ ڈیبٹ ہوگا, اور اگر ادھر نارمل بیلنس پاس بک کا آیا تو یہ کریڈٹ ہوگا. تو اس طریقے سے یہ ہمارا فارمیٹ ہے. آپ چاہے تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, چاہے تو ویسے آپ اپنے پاس نوٹ بکس میں نوٹ ڈاؤن کر لیں. یہ ہمیشہ کیش بک کے حصے میں یہ دونوں ایڈ ہوں گے اور یہ دونوں لیس ہوں گے, لیکن ہم ان کو پریکٹیکلی ٹرانزیکشنس نیکسٹ ہم کویسچن لے کے اس سے سالو کریں گے, تب بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ہم لوگ ان کو ایڈ اور لیس کرتے ہوتے ہیں. تو یہ جو تھا وہ بینک ریکانسلیشن اسٹیٹمنٹ کی بیسکس تھیں. ان کو اچھے طریقے سے اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو بینک ریکانسلیشن اسٹیٹمنٹ بنانا ایزی ہوگا.